बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुबह 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जा चुका है, मगर एक गुनाह जो बेलज़्ज़त भी है और जिसकी कुछ समझ भी नहीं आ रही, सादा अल्फाज में एक लज्जत बेगुनाह हुआ जा रहा है और वो किए जा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ से बातें कुछ और हैं, लेकिन क्या किया जाए। मैं इमरान खान साहब के IMF के ख़त लिखने के फ़ैसले को और फिर उसके ऊपर डट जाने को और फिर यानी कि झूठो झूठ 47 प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, पता नहीं वो ठीक निशाना लगा रहे हैं, गलत निशाना लगा रहे हैं, या वो ठीक काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो काम कुछ और होना चाहिए। आज उन्होंने जो एक मुलाकात की है, मैं उस मुलाकात के हवाले से आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। चीज़ें कहीं और से ठीक होने वाली हैं, और ये बात जो है, आज नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को अपनी पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म नामज़द करते हुए जो पार्लिमानी इजलास था उसमें जो गुफ्तगू कर रहे थे, उस सारी गुफ्तगू का अगर लुब्बे लबाब निकालें, क्रक्स ऑफ द मैटर निकालें, उस सारी गुफ्तगू का खुलासा करें, तो चर्चा ये बनती है कि उन्होंने जिस तरफ इशारा किया, नाम उन्होंने भी नहीं दिया, वही मसले आज भी पाकिस्तान के रास्ते की रुकावट बने खड़े हैं। तो मैं ज़्यादा जो है वो लच्छेदार गुफ्तगू नहीं करने जा रहा, घुमा फिरा के बात नहीं करने जा रहा, सीधी गल है। सर, पहले तो मेरा आर्मी चीफ की बात कर लें, सीधी बात अगर करनी है तो, ताकि चीज़ें जो हैं वो स्मूथ रहें। और वो बात ये है कि आपने अगर आज जो चर्चा रही है सबसे ज़्यादा, वो रही है आर्मी चीफ ने उस ASP जिसका नाम शहर बानो है, जिसने 26 तारीख को एक बेगुनाह, या बेगुनाह ही कहना चाहिए, एक मासूम आम पाकिस्तानी, एक जवां साल जो लड़की थी, उसको एक शिद्दत पसंदों के चुंगल से वो निकाल के ले गई। अपनी कम्युनिकेशन के स्किल से, अपनी जो ट्रेनिंग थी उसके ज़ोर के ऊपर उसने कन्वर्ट किया, उस मजमे को काबू से बाहर नहीं होने दिया, उनको उसने एंगेज किया, और वो बच्ची को ले गई साथ, वो जिसने लिबास पहना हुआ था। तो आसिम मुनीर साहब ने जो उस लड़की को यानी कि ASP को बुला के, माशाल्लाह पूरी कौम उसकी तारीफ़ कर रही है, हर दूसरे प्रोग्राम में उसको बुलाया जा रहा है, सुबह मॉर्निंग शो हो या कोई भी हर इस तरह के जो शोज़ होते हैं, वो उसको बुला के, जो शहर बानो नाम है उनका, उनकी तौसीफ़ और तारीफ़ कर रहे हैं। ये उनका हक़ बनता है, ये बिल्कुल अच्छी बात है। तो आर्मी चीफ साहब ने जो बात की, उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये कहा कि जी के माशरे में फैली बिद्दत जो है, उसकी वजह से हालात जो हैं वो ख़राब होते हैं, ख़राबियाँ पैदा होती हैं। तर्जमान पाक फ़ौज ने कहा है कि आर्मी चीफ ने पेशा वराना महारत के मुजाहरे पर ASP शहर बानो की तारीफ़ की। जनरल आसिम मुनीर ने शहर बानो की मुश्तर हजूम से खातून को बाहिफाजत निकालने और गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में पेशा वराना महारत का मुजाहरा करने पर उनकी तारीफ़ की। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने, यार सिपा सलार को ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है, पाकिस्तान के कानून में कोई लफ्ज़ नहीं है। ये थोड़ा सा ग्लैमराइज करने वाली है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बेसिकली फूंक देने वाली बात है, जो कि ये वाले काम नहीं करने चाहिए। सिपा सलार, ये कॉनोटेशन इसकी कुछ और है। सर, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो कोई 20-21 ग्रेड का सरकारी मुलाजम है, उसको हीरो बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम बस बनाते हैं। और फिर इसका अच्छा इसका फ़ायदा कभी भी नहीं हुआ। यहाँ पर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो जो था ना मेमो गेट, उसमें कहा करते थे सिपा सलार ने ऐसा बोल दिया, सिपा सलार ने ऐसा बोल दिया। यार, इसको ना नॉर्मल रहने दे चीज़ों को, पाकिस्तान को किसी आइन और कानून के मुताबिक चलने दे। पहले कौन सा कोई बहुत ज़्यादा आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है यहाँ पे। तो सिपा सलार जो है, ये थोड़ा सा ड्रामेटिक, इसको ड्रामाटाइज जो है ना, इस करैक्टर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, ये अरबी का लफ्ज़ है, पता नहीं अब अरबी का कि फ़ारसी का, मैं तो इतना पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं हूँ। तो ये इतना मुझे पता है कि जब सिपा सलार का लफ्ज़ बोला जाता है तो फिर उसको कहा जाता है कि ये बस सिपा सलार वो है जो बस उसको वदीयत होती है हर चीज़, और वो किसी आइन और कानून और दस्तूर का पाबंद नहीं है, बस उसकी तलवार फैसला करती है। वो जो फैसला कर लेता है, वो जिस तरफ रुख करता है, अल्लाह की रहमतें उस तरफ हो जाती हैं, और वो फतह के ऊपर फतह किए जाता है। ये बेसिकली
جو مجھے لگتا ہے یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑی جاتی ہے یہ والی چیز. تو نارمل رہنے دیں یار, ہم پہلے ہی بہت اب نارمل ہیں. اور وہ جو جس لا قانونیت کا چیف آف آرمی اسٹاف ذکر کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ یہ پرابلم ہے کہ جس وجہ سے وہ اس بچی کو بلا کے اے ایس پی کو وہ اس کو شاباش دے رہے ہیں کہ تم نے قانون کے اوپر عمل کیا, اور جس ایکٹ کو وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ ہجوم کو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. یہ قانون جب ہے, دستور جب ہے تو اس کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ ہجوم کے ہاتھ میں یہ فیصلے نہیں ہو سکتے اور نہ ہونے چاہیے. تو یہ جو ہوتا ہے نا سپہ سالار کسی کو کہنا, یہ اسی ہجوم کی دل کی تسلی کے لیے, اس مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے کے لیے یہ سپہ سالار. سر پاکستان جو ہے یار, اس کے حال پہ رحم کریں بس سر. آئی ایس پی آر صاحب پلیز, آپ سے اگر آپ نے یہ لکھا ہے, ویسے میرا نہیں خیال کہ آپ کی تو وہ جو پریس ریلیز ہے وہ تو انگریزی میں آتی ہے. یہ جو ہے نا ہمارے نیوز روموں میں بیٹھے ہوئے, وہ جو کیڑا سی آخری چٹان والا ناول, وہ نسیم حجازی کے جنہوں نے ناولوں نے جن کے دماغ جو ہیں وہ پھیرے ہوئے ہیں, یہ ان جیسے جو ہے نا وہ ہمارے جماعتی دوست, یہ ان کے کام ہوتے ہیں اس طرح کے. لیکن میں یہ دیکھوں گا کہ یہ آئی ایس پی آر نے انگریزی میں سپہ سالار لکھا ہوا ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف لکھا ہوا ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا جی, میں اسی پر آتا ہوں. سپہ سالار نے کہا کہ خواتین زندگی کے تمام شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. پاکستانی خواتین نے قابل استقامت اور عزم سے خود کو ممتاز کیا. خواتین کا احترام مذہب کے ساتھ ساتھ ہماری معاشرتی اقدار میں بھی شامل ہے. بیان کے مطابق تحفظات اور شکایات کے حل کے لیے قانونی راستے موجود ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ کہنا تھا. تحفظات اور شکایات کے حل کے لیے قانونی راستے میسر ہوتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے. اچھا جی, یہ جو ہے نا جنگ والی خبر, اس میں انہوں نے کوئی سپہ سالار والا لفظ استعمال نہیں کیا. جیو والی جو خبر ہے اس میں جو میں آپ کو ریلیونٹ بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحفظات اور شکایات کے حل کے لیے قانونی راستے میسر ہوتے ہیں, قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے. بدعت کی بنیاد پر من مانی کارروائیاں معاشرے کے نقطۂ نظر کو کمزور کرتی ہیں. تو یہ بھی جو ہے نا پاکستان کے بدعت کیا کہتے ہیں, بدعت کا مطلب ہوتا ہے اضافہ, یعنی اور اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے کہ دین میں چیزیں مت گھسیڑو, یعنی چیزیں شامل نہ کی جائیں خود سے. یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے, بہت بڑا بھی اور ظلم عظیم بھی. تو یہ کام نہیں ہونے چاہیے. بدعت بذات خود کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو اسی طرح یہ مذہبی معاملے سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی پاکستان کے آئین کے اندر بھی یہ اضافہ ہے, یہ چیف آف آرمی اسٹاف کو سپہ سالار کہنا. تو اس سے بھی پریز ہونا چاہیے جو ہمارے صحافی ہیں اور جو چیف آف آرمی اسٹاف کو پتہ نہیں کیا بنانا چاہتے ہیں. تو یار میں پتہ نہیں کس طرف بات لے کے نکل گیا ہوں. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے بلا کے اس کی تعریف و توصیف کی. اے ایس پی کی شہر بانو نقوی ان کا نام ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ بھی آرڈر جاری کرتے کہ اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں, بلکہ آرڈر نہیں جاری کرنے چاہیے, اس کو پریکٹیکلی اس کے اوپر اب عمل ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کو اس طرح کی جو مذہبی منافرت اور جو شدت پسندی جو پھیل چکی ہے اس سے پاک کس طرح کرنا ہے, اس سے پیچھے کس طرح ہٹنا ہے یا اس کو کم کس طرح کرنا ہے. پاکستان میرے جو ہے وہ کوئی میں نے بہت بڑی کوئی میں راکٹ سائنس بیان نہیں کر رہا. یہ بات بڑی سادہ سی ہے جو پاکستان کی تاریخ جن کو معلوم ہے کہ اس طرح کے جتنے ایلیمنٹس ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کیے تھے, اسی کے ہاتھوں یہ سارے پروان چڑھے ہیں. اور میں نے بڑی ڈیٹیل میں اس فقیر نے آپ کے ساتھ گزارش کی تھی کہ یہ جہاد افغانستان کا تحفہ ہمارے پلے پڑا ہوا ہے, جو اس وقت کے جرنیلوں نے امریکہ کی خدمت کرنے کے لیے جو ڈالر, امریکہ اور پاکستان نے کوئی بھی کام محض دوستی کی بنیاد کے اوپر نہیں کیا سر, تجارت ہوئی ہے, پیسہ لے کے سارے کام ہم نے کیے ہیں. وہ دہشت گردوں کا خاتمہ ہو یا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا پھر جہاد افغانستان ہو, سارے کام ہم نے ڈالر لے کے کیے ہیں. اور یہ جو ظاہر ہے کہ یہاں پر ڈالر کون لیتا ہے یہ آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے.
اور اس کا بھی ہم بڑی دفعہ ذکر کر چکے ہوئے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے جو آج اندر بیٹھ کے گفتگو کی, آج ایک طرح سے انہوں نے عملی سیاست سے باقاعدہ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں تو یہ کرتا آیا ہوں اور ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوا. شہباز شریف صاحب نے چونکہ حوالہ دیا تھا پاناما کیس والا دوسرا تیسرا اپنی تقریر میں, تو جو اپنی صدارتی تقریر تھی جو ان کی, جس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم اور ایاز صادق صاحب کو نامزد کیا اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے اپنا امیدوار, تو وہاں پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ججوں کا تو ذکر کیا, اس گیم میں اور بھی کھیل میں اور بھی کئی پلیئر تھے, ان پلیئرز کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. ذکر انہوں نے بھی نہیں کیا, ذکر جو کیا وہ خواجہ آصف صاحب نے کیا تھا. اور خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ جو پچھلا دور تھا اس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید ISI کے میس میں ہمیں بلا کے تو قانون سازی کروایا کرتے تھے, وہ فیٹف سے متعلق ہو یا مجلس عاملہ سے متعلق ہو یا جیسی بھی ہو, تو اس وقت مجبوری تھی, کرنا پڑتا تھا, سب کچھ کرنا پڑتا تھا, اور آج تک ہم اسی کو بھگت رہے ہیں. یہ سارے کام جو ہیں, یہ سارے کام پاکستان کی ساری خرابیاں اسی وجہ سے ہیں. یہ 26 فروری کا جو واقعہ یہاں پر ہوا اچھرا بازار میں, جس کی سلسلے میں آج چیف آف آرمی سٹاف تعریف و توصیف کر رہے تھے, بچی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا انہوں نے بڑی شفقت اور جس طرح ایک کہہ لیں کہ شاباش دی سادہ الفاظ میں. تو شاباش دینے کے بجائے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں, میرا خیال ہے کہ شاید یہ دور پاکستان کے اوپر پھر کبھی نہ آئے. یہ بڑی بہترین پوزیشن ہے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے, ایک بڑا بہترین موقع ہے کہ اگر وہ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہم نے یعنی کہ پاکستان کی فوج نے گاہے بگاہے مذہبی شدت پسندی پیدا کی, گاہے بگاہے جس طرح کے مذہبی تنظیموں کو پیٹرنائز کیا, ان کو ساتھ لے کے چلے, ان کو اپنی بی ٹیم بنایا. اب میرا خیال ہے کہ یہ بڑا رائٹ ٹائم ہے کہ اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ اس وقت یہ ہوگا کہیں نہ کہیں پہ یہ سلسلہ, لیکن یہ بہرحال پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس بات کو کس طرح الیبوریٹ کروں کہ کس طرح اس ساری صورتحال سے نپٹا جا سکتا ہے. صرف قطع تعلق بالکل اس طرح جس طرح عمران خان سے جنرل باجوہ صاحب کے دور میں قطع تعلق کر لیا گیا تھا سیاسی جماعت سے ایک سے کہ ہم نے آپ کو سپورٹ نہیں کرنا, اسی طرح جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں یا شدت پسند جو تنظیمیں ہیں جو بغیر سوچے سمجھے لوگوں کی زندگی جیرن کر دیتے ہیں, وہ کوئی بھی ہوں, وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہوں, ان کے اوپر سمپل ایک کام کیا جائے کہ قانون نافذ کیا جائے. اس کا ایک سادہ سا حل ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف حکم دیں کہ وہ جنہوں نے یہ والا فساد کھڑا کیا تھا, وہ جو تھانے میں بیٹھ کے تھانے کے اندر یعنی کہ ریاست پاکستان کو ایک طرح سے انہوں نے جس طرح لاچار اور مفلوج کیا تھا کہ ہم معافی دے رہے ہیں اس بچی کو, ان کے خلاف مذہبی اشتعال انگیزی کا مقدمہ درج کرنا ہے. ادروائز کم نہیں بڑھنا. ادروائز جو آج نواز شریف صاحب کا گلا شکوہ ہے کہ جناب کے گیماں ہوندیاں نے, بے نظیر بھٹو یہ کہتے کہتے اللہ کو پیاری ہو گئی, گیماں ہوندیاں نے. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی جھول گیا کہتے ہوئے کہ گیماں ہو رہی ہیں. تو ان گیموں سے اگر چیف آف آرمی سٹاف واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ نکل جائے تو پھر بسم اللہ اس کام سے کر لیں شروع, اچھرا سے. دوسری بسم اللہ ان سے نہیں ہو رہی کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جیسے جو ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر زور زبردستی کرتے آئے ہیں ان کے خلاف وہ کارروائی ان سے نہیں ہو رہی. تو چلیں میں اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ایک وقت آئے گا پھر وہ کرنی پڑے گی, اور یہ وقت آنا ہے. اگر پاکستان نے رہنا ہے نا, اگر پاکستان نے سلامت رہنا ہے, کیونکہ ہم ایک دفعہ پاکستان اپنے غلط تجربوں اور اپنی منمانیوں کی وجہ سے توڑ چکے ہوئے ہیں. اور یہ بڑا دل پر پتھر رکھ کے یہ والی بات کرنی پڑتی ہے, یہ بات سچ ہے, پاکستان ٹوٹ چکا ہے ایک دفعہ. اگر ہم باقی ماندہ پاکستان کو واقعی بچانا چاہتے ہیں, اگر یہ ملک واقعی ہمیں عزیز ہے, تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ساری فوج مل کے بچانا بھی چاہے گی اپنے سابقہ جرنیلوں کو, تو وہ بچا نہیں پائے گی. اب وہ پھر مرضی ہے, اگر نہیں آپ کو پاکستان چاہیے تو اوکے, کوئی زبردستی تھوڑی ہے. مجھے ہنسی آتی ہے ان لوگوں کے اوپر, میں کسی کے مذہبی جذبات مجروح نہیں کرنا چاہتا, یہ اللہ اللہ کے رسول کے نام پہ بنا ہے,
اس کو کچھ نہیں ہوگا. سر جی یہ کچھ ہو چکا ہوا ہے. یہ ملک جو ہے 47 میں بنا تھا, اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے اوپر بقول ان کے بنا تھا, ویری گڈ. لیکن اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے نا, اللہ کی ذات بالخصوص وہ بے نیاز ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان ہے یا نہیں ہے, وہ اس کی بادشاہت قائم ہے زمین و آسمان کے اوپر. اس کی بادشاہت میں ایک رتی برابر فرق نہیں آنے لگا. یار اپنا ہوش کریں, یہ مسئلہ ہمارا ہے, اللہ میاں کا مسئلہ نہیں ہے. تو باقی مرضی ہے, باقی وہ دیکھ لیں جو تجربے آپ کرتے ہیں. وہ آئی ایم ایف کو خط کڑکاتا جانے, بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں, بلکہ 2 اور بھی کہہ رہے ہیں کہ خط لکھتا خان صاحب نے. گناہ بے لذت, ان کو پتہ ہے آئی ایم ایف والوں نے اس کے اوپر, ان کے کان کے اوپر جو بھی نہیں رینگنی, لیکن خط لکھیا انہوں نے. یہ خط لکھ کے کس کو چڑھا رہے ہیں؟ یہ پاکستان کی فوج کو چڑھا رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کی فوج اس سسٹم کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے. سب سے زیادہ پاکستان کے خزانے سے ضرورت اس کی پوری ہوتی ہے. آئی ایم ایف کی ہم تو رلے ہوئے ہیں سر. ہمارے تو آل اولاد بچے بچیاں جن حالاتوں میں ہم جو ڈالر دن رات کیا کہتے ہیں ٹھونستے ہیں, وہ جتنے ٹھونستے ہیں وہ پتہ ہے. مسئلے تو اوروں کے ہیں نا, جنہوں نے یہ ملک چلانا ہے ان کے ہیں, خرچے ان کے ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ چڑھا ان کو رہے ہیں. تو لیں مزے سر, چپو, اور پنجابی جنہوں کہتے ہیں. تو ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ یار یہ تجربے بند کر دیں. یہی ٹوٹل گزارش ہے. وہ 26 فروری کے واقعے سے لے کے نواز شریف صاحب کی تقریر تک, اور نواز شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ سے شہباز شریف صاحب کی چولی بھری گئی سر, وہاں تک, اور عمران خان صاحب کے آئی ایم ایف کو خط لکھنے تک. مسئلہ پاکستان کا ایک ہی ہے کہ آئین کے اوپر عمل کر لیں, بس بچت ہو جائے گی. ورنہ سر رولتے ہوئے ہیں, تجھے بھی رولو گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.